बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। नाज़रीन, एक मशहूर शेर है कि मुनहसर मरने पे हो जिसकी उम्मीद, मुनहसर मरने पे हो जिसकी उम्मीद, ना उम्मीदी उसकी देखा चाहिए। तो इस शेर के अगर पहले मिसरे को हम यूं हस्बे हाल कर लें, अगरचे मुब्तज़िल सा इस शेर के साथ सलूक हो जाएगा, लेकिन हस्बे हाल करने के लिए ये मेरे ख्याल में कोई ज़्यादा इसमें ख़राबी भी नहीं है कि मुनहसर पेजे पे हो जिसकी उम्मीद, ना उम्मीदी उसकी देखा चाहिए। पेजे से आप समझते हैं कि मेरी क्या मुराद है। तो किस्सा यूँ है कि इमरान खान ने पंजाब के मुतवक्को हालात जिसकी उसे खौफनाक रिपोर्टें मिली हैं, उससे नबरदाज़मा होने के लिए ये फ़ैसला किया है कि परवेज़ इलाही को पीटीआई पंजाब ठेके पर दे दी जाए, यानी पीटीआई की सदारत परवेज़ इलाही को दे दी जाए। और इसका पस मंज़र दो तरफ से है। एक तरफ तो वही है कि अगरचे बीच में ये हुआ था कि परवेज़ इलाही मजबूर हो गया था हमज़ा की इताअत कबूल करने के लिए, लेकिन मूनस इलाही और वो हुसैन इलाही, इन दोनों ने फिर परवेज़ इलाही को मजबूर किया कि हम चौधरी शुजात के साथ नहीं चलेंगे। ये एक अलग खबर भी है कि काफ लीग पर अब चौधरी शुजात का मुकम्मल टेक ओवर होने वाला है। चौधरी शुजात खुद बीमार है, लेकिन सालक और दूसरे बेटे के ज़रिए ये काफ लीग पर कंट्रोल कर लेंगे और पेजे साहब की काफ लीग में कोई गुंजाइश नहीं रहेगी अगर वो मूनस इलाही और हुसैन इलाही का कहा मानने पर मजबूर हो गए। और वैसे ही उनका दिल तो पहले ही डामाडोल रहता है, कुछ उनको समझ में नहीं आती कि क्या करें। लेकिन दूसरी तरफ ये हुआ है कि इमरान खान को रिपोर्ट मिली है पीटीआई के मोतबर हलकों की तरफ से, एजेंसियों की तरफ से नहीं, पीटीआई के अंदरूनी हलकों से, कि जनाब ये जो 20 सीटों पर ज़िमनी इलेक्शन हो रहे हैं, इनमें मुस्लिम लीग के कम से कम 16 या 17 उम्मीदवार जीतेंगे और जो बाकी 3 होंगे वो भी पीटीआई की नहीं होंगे, किसी और पार्टी के होंगे। ये खबर सुनकर अब इमरान खान के पांव तले से ज़मीन निकल गई और वो जो फैसला हुआ था कि इमरान खान इन हलकों में हर हलके में एक जलसा करेगा और खिताब करके पीटीआई का वोट बैंक बढ़ाने की कोशिश करेगा, तो इमरान खान अब डामाडोल हो गया है कि जलसे करे या ना करे। इसलिए कि अगर जलसे करने के बावजूद भी वहाँ शिकस्त हुई तो फिर इसके लिए ज़ाहिर पार्टी का मोराल तो पहले ही डाउन हो चुका है, मोराल जो है ज़ीरो पर चला जाएगा और ये लोग मजाक उड़ाएंगे कि जनाब खान साहब अवाम का सुनामी लाकर भी अपनी पार्टी को शिकस्त से ना बचा सके। और शिकस्त भी कैसी, 20 के 20 हलके पीटीआई के खाली किए हुए हैं और वो 20 के 20 हलके पीटीआई से निकल जाएंगे। तो चुनांचे अब 2 तरह की स्ट्रेटजी बनाने का फैसला कर लिया गया है। एक फैसला तो ये है जिसकी आप कल परसों से, आज या कल से इनके जो सोशल मीडिया की टीम है इनकी तरफ से आप एक तकरार सुनेंगे जो मुसलसल तेज़ होती जाएगी। वो तकरार ये है कि धांधली के रिकॉर्ड तोड़ने का मंसूबा बना लिया है और हमज़ा शहबाज ने अफसरों की ड्यूटियाँ लगा दी हैं और जाली बैलेट पेपर जो होते हैं वो सारे के सारे छाप कर उन्होंने रख लिए हैं और भिजवा दिए हैं। इस तरह की बातें आपको सुनने में मिलेंगी और ये दिन ब दिन तेज़ होती जाएंगी। और ये ज़ाहिर है ये एक पेशबंदी है कि जनाब हमने तो 1.5 महीना पहले कह दिया था कि रिकॉर्ड धांधली होगी, रिकॉर्ड धांधली हुई और हम हार गए। और दूसरी स्ट्रेटजी ये है कि परवेज़ इलाही को पीटीआई ठेके पर दे दी जाए, परवेज़ इलाही को पीटीआई पंजाब का सदर बना दिया जाए और वो शायद कुछ हलकों को निकाल सके, कुछ सीटों को निकाल सके, क्योंकि उनका ख्याल है कि परवेज़ इलाही के अफसर और उसके कुछ हामी मुख्तलिफ इदारों में जो लोग हैं उनका ख्याल है कि वो पंजाब में मुख्तलिफ जगह पर मौजूद हैं और ज़ाहिर है उनका एक धड़ा है और मजबूत धड़ा है। लेकिन इमरान खान को ये अंदाज़ा नहीं है कि ये परवेज़ इलाही का जो मजबूत धड़ा है वो अवामी धड़ा नहीं है, वो राय अम्मा का या वोटरों का धड़ा नहीं है, बल्कि वो ड्राइंग रूम धड़ा है। ड्राइंग रूम धड़े से मुराद ये होती है कि रहीम यार खान के किसी बासर आदमी से जोड़ तोड़ करके इस सूबाई का अपना खड़ा कर लिया और मरकज़ में उसको वफाक में उसको खड़ा कर दिया। जहाँ जहाँ ये इनकी बरादरी के कुछ लोग 3-4 हज़ार, और ये ऐसे हल्के पंजाब में 3-4 से ज़्यादा नहीं है, चलिए 5-6 लगा लें। लेकिन बहरहाल इमरान खान के पास अब कोई रास्ता नहीं है कि वो उस शख्स को पीटीआई सबसे बड़े सूबे की अपनी पार्टी उस शख्स के हवाले कर दे जिसको वो माजी में पंजाब का सबसे बड़ा डाकू कहता रहा है और जो हुकूमत का इत्तेहादी हो, अपनी हुकूमत का इत्तेहादी होने के बावजूद जिसको वो पसंद नहीं करता। आपको याद होगा कि मूनस इलाही की वजारत इसने किस तरह तरसा कर दी थी, बल्कि जब काबीना का पहला इजलास हुआ और मूनस इलाही उसमें शरीक हुआ तो खुद मूनस इलाही ने बताया बाद में लोगों को कि इमरान खान का सलूक मेरे साथ अच्छा नहीं था, मेरे साथ आंखें मेरी तरफ देख भी नहीं रहा था।
تو اب یہ باپ بیٹا دونوں اس سے یہ نفرت کی سند پانے کے باوجود اس کے ساتھ ملنے پر مجبور ہیں، تو اسے اس کے سوا کچھ نہیں کہا جا سکتا کہ ان کو فلک کی سیاسی فلک کی گردش نے اتنا بے یار و مددگار کر دیا ہے دونوں کو کہ عمران خان اس کو ساتھ ملانے کا فیصلہ کر رہا ہے، اور یہ عمران خان کے ساتھ وہی معاملہ کہ اندلیب مل کے کرے آہو زاریاں، تو ہائے گل پکار میں چلاؤں ہائے دل۔ تو ایک دوسرے سے نفرت کرنے والے، یعنی عمران خان پرویز الہی کا نام سننا پسند نہیں کرتا تھا کئی دیگر وجوہات کی بنیاد پر۔ مسئلہ صرف کرپشن کا نہیں تھا، کیونکہ کرپشن کا مسئلہ ہوتا تو پرویز الہی کو اسی نے سے لگاتا۔ پی ٹی آئی کے اندر جتنے بھی لوگ تھے وہ سب کرپٹ تھے، جتنی کہانیاں اب سامنے آ رہی ہیں وہ تو ہوش اڑانے کے لیے کافی ہیں، لیکن کچھ اور مسئلے تھے۔ پرویز مشرف کا جب یہ پرویز الہی چہتا تھا تو یہ عمران خان کے خلاف پرویز مشرف کے کان بھرا کرتا تھا۔ عمران خان کو اصل غصہ اس بات کا ہے، لیکن اتنی نفرت کے باوجود جس طرح اس نے شیخ رشید کو یہ کہا تھا کہ میں یہ تو اتنا ذلیل اور گرا ہوا اور کمینہ شخص ہے کہ میں اس کو اپنا چپراسی بھی رکھنا پسند نہیں کروں گا، لیکن اس کو نہ صرف یہ کہ وزیر بنایا بلکہ پی ٹی آئی میں آپ نے دیکھا ہوگا کہ جتنا عرصہ اس کی حکومت رہی تو عمران خان کے بعد جس شخص کو پی ٹی آئی یا حکومت کے حوالے سے سب سے زیادہ اہمیت دی جاتی تھی یا جو سب سے زیادہ ترجمان بنا ہوا تھا حکومت کا اور عمران خان کا، وہ تھا شیخ رشید۔ تو اب وہی قصہ پرویز الہی کے ساتھ یہ دہرا رہا ہے، لیکن بات یہ ہے کہ اب پچھتائے کیا ہوت جب چڑیاں چگ گئیں کھیت والا معاملہ ہے کہ اب پرویز الہی ایک چھوڑ کر 10 پرویز الہی بھی آ جائیں تو عمران خان کی ڈوبتی نیا، جو پنجاب میں سیاسی مقبولیت کی ڈوبتی نیا اس کی بات کر رہا ہوں، ویسے تو اس کی نیا ڈوب ہی چکی ہے، تو وہ ڈوبتی ہوئی نیا کو پرویز الہی ایک کیا 10 پرویز الہی بھی کنارے نہیں لگا سکتے، اور نہ ہی عمران خان کی تائید پرویز الہی کو کوئی فائدہ دلا سکتی ہے۔ وہ محاورہ ہے نا کہ ڈوبتے کو تنکے کا سہارا، تو یہاں معاملہ یہ ہے کہ تنکے کو تنکے کا سہارا، یعنی عمران خان کو پرویز الہی کا سہارا ہے اور پرویز الہی کو عمران خان کا سہارا ہے، اور مونس الہی اور حسین الہی نے مل کر پرویز الہی کو اس 72-73 سال کی عمر میں ذلیل کرنے کا حتمی فیصلہ کر لیا ہے، اور ذلیل تو فیملی میں بھی ہو رہا ہے۔ 72 سال کی عمر میں اس نے کوئی ایک نوجوان لڑکی سے شادی کی ہے، اور جس کی تفصیلات اخبارات میں نہیں آئیں، لیکن یہ بھی ایک رسوا کن بات ہوتی ہے کہ 72 سال کی عمر میں ایک بڈھا کسی نوجوان لڑکی سے شادی کر لے تو گلی محلے میں انگلیاں اٹھتی ہیں۔ تو جس طرح اس کی سیاست بھی اسی نہج پر جاری ہے، اسی پیٹرن پر جاری ہے کہ اس کی سیاست پر لوگ انگلیاں اٹھانے لگے کہ یہ کس قدر احمق آدمی ثابت ہوا ہے، جس کو بہت سیانہ سمجھا جاتا تھا، اور یہ کہا جاتا تھا کہ پنجاب کی سیاست میں ان کا قلعہ گڑا ہوا ہے، تو وہ اب پتہ چلا کہ قلعہ تو موجود ہی نہیں ہے، بلکہ ایک ٹوٹا ہوا پتا ہے جو ہوا کے زور سے کبھی ادھر کبھی ادھر، کوئی ٹھکانہ، کوئی منزل، کوئی سمت نظر نہیں آتی۔ تو یہ جناب صورتحال ہے پنجاب کی 20 سیٹوں کی، جس پر الیکشن 27 جولائی کو ہو رہے ہیں، یعنی اگلے مہینے کی 27 تاریخ کو، جبکہ آج ہو گئی ہے 13 تاریخ۔ مطلب یہ ہے کہ 1 مہینہ اور 4 دن کے بعد یہ الیکشن وہاں ہونے ہیں، اور پی ٹی آئی کے کچھ حلقوں کی طرف سے آپ نے یہ سنا ہوگا کہ عمران خان کی بات مقتدر حلقوں سے طے ہو گئی ہے۔ یہ کچھ حلقوں سے نہیں، پی ٹی آئی کے ہر حلقے سے آپ نے یہی سنا ہوگا، ان کے ٹی وی پر بیٹھے ہوئے لوگ، اخبارات میں بیٹھے ہوئے لوگ، اور سوشل میڈیا پر بیٹھے ہوئے لوگ، سب ایک ہی بات کر رہے ہیں کہ خان نے بازی پلٹ دی ہے، اور خان کی مقتدر اداروں سے بات ہو گئی ہے، اور مقتدر اداروں نے اسے یقین دلا دیا ہے کہ جون میں اس حکومت کو ختم کر کے نئے الیکشن کرا دیے جائیں گے، اور وہ نئے الیکشن سے مراد یہ ہے کہ اگست کے آخر میں یا ستمبر کے آخر میں الیکشن ہو جائیں گے۔ اس طرح کی یہ خبریں پھیلا رہے ہیں۔ لیکن کل عمران خان نے جب اپنے صحافیوں کو بلایا، پرسوں شام کچھ خاص صحافیوں کو، تو ان سے بات کرتے ہوئے اس نے کیا کہا، جس کی تمام اخبارات نے ہیڈ لائن لگائی جس فکرے کی، وہ فکرہ قابل غور ہے۔ اس فکرے میں اس پروپیگنڈے کی کلی کھل جاتی ہے، اور اس سوال کا جواب بھی مل جاتا ہے کہ عمران خان اس کس پوزیشن میں ہے۔ سرخی اخبارات نے یہ لگائی، اور ٹی وی پر بھی ظاہر ہے یہی ٹکر چلے، بہت سارے دوسرے بھی چلے، لیکن اصل ٹکر جو تھا وہ یہی تھا۔ وہ یہ تھا کہ اگر فوج نے الیکشن نہ کرائے تو اس حکومت کا سارا ملبہ اس پر گر جائے گا۔ یہ دھمکی ہے یا انتباہ ہے، جو بھی اسے سمجھ لے، لیکن اس کا مطلب ایک ہی نکلتا کہ فوج نے اس کو کوئی یقین دہانی نہیں کرائی۔
اگر یقین دہانی کرائی ہوتی تو پھر یہ دھمکی یا انتباہ یا اپیل یا منت یا ترلا جو بھی آپ اس کو نام دے لیں، یہ کرنے کی عمران خان کو ضرورت پیش نہیں آنی تھی. لیکن عمران خان نے کہا، اپیل کے انداز میں کہا، دھمکی کے انداز میں کہا، التجا کے انداز میں کہا کہ اگر فوج نے الیکشن نہ کرائے تو اس حکومت کا ملبہ اس پر فوج پر گر جائے گا، یعنی کہ فوج بدنام ہوگی. تب اس کے جواب میں دو باتیں ہیں. پہلی بات تو یہ ہے کہ فوج خود کہہ چکی ہے کہ الیکشن کرانا نہ کرانا ہماری جیورسڈکشن سے باہر ہے، ہمارے دائرہ اختیار بھی نہیں ہے، فوج کا کام الیکشن کرانا نہیں ہے، فوج کلیئر کر چکی ہے. اس کے باوجود یہ فوج سے منتیں کر رہا ہے، فوج سے اپیلیں کر رہا ہے. اور دوسری بات یہ ہے کہ جہاں تک بدنامی کا مسئلہ ہے کہ فوج بدنام ہو جائے گی، تو فوج تو عمران خان کے 4 سالہ دور حکومت میں، پونے 4 سالہ دور حکومت میں جتنی بدنام ہوئی ہے وہ ہاتھ لگا لگا کر دیکھ رہی ہے. اتنی بدنامی پاکستان کی تاریخ میں فوج کو اس وقت بھی نہیں آئی تھی جب 1971 کا ثانیہ ہوا تھا اور پلٹن میدان میں پاکستانی فوج نے ہتھیار ڈالے تھے اور بھارتی فوجوں نے مشرقی پاکستان پر قبضہ کر لیا تھا اور ہمارے 90,000 فوجی اور دیگر لوگ بھارت کے جنگی قیدی بن گئے تھے. تو اس وقت بھی اتنی بدنامی نہیں ہوئی تھی. تو فوج کو بدنامی سے ڈرانا بالکل بے معنی ہے کہ پونے 4 سال میں فوج نے جتنی بدنامی سمیٹ لی ہے اتنی اس نے کبھی خواب میں بھی نہیں سوچی ہوگی، بلکہ اس کے دشمنوں نے بھی خواب میں نہیں سوچی ہوگی. دشمنوں کا کام، پاکستان کے دشمنوں کا کام عمران خان نے پورا کیا. آپ نے شیخ رشید کا وہ انٹرویو سنا ہوگا کہ ہم تو دیوالیہ ہو گئے تھے، پاکستان دیوالیہ ہو گیا تھا. وہ تو ہم نے اسٹیٹ بینک کو گروی رکھ کر، وہ جو IMF کے حوالے کیا تھا اس کو گروی رکھ کر ہم نے کچھ پیسے لیے، ورنہ پاکستان دیوالیہ ہو چکا تھا. تو لکیلی کوئی IMF ورلڈ بینک نے بہتری کا ثبوت دیا، ورنہ تو ہم آلموسٹ ڈیفالٹ ہو گئے تھے جی. آلموسٹ عمران صاحب ہمارا کام فائنینشیل ختم ہو گیا تھا اور گروتھ تو منفی ہونی تھی، لیکن قسط کے لیے تو چھٹی ہو گئی تھی. سو ایک وقفہ مل گیا ہے. عمران خان کے ساتھ اللہ بھی مدد کرتا ہے کہ گوشت نے اپیل بھی کی تھی کہ بہتر پیسوں کی تکمیل جو ہے وہ بہتر مسئلے میں آ گئی، ورنہ تو پاکستان ڈیفالٹ ہو چکا تھا. کوئی کمی نہیں ہے اب ڈیفالٹ ہونے میں. یہ تو ورلڈ بینک اور IMF نے ایک کشن دے دیا ہے پیمنٹ دیر سے کرنے کا، ورنہ ہمارے پاس تو پیمنٹوں کے پیسے نہیں تھے. یعنی پاکستان کو دیوالیہ کرنے کی منزل عمران خان سر کر چکا تھا. یہ شیخ رشید نے کہا ہے، کسی اور نے نہیں کہا ہے. تو ناظرین ایک بات میں اور کرنا چاہتا ہوں، وہ یہ ہے کہ جب اس نے یہ کہا تھا کہ اگر فوج نے یہ نہ کیا، فوج نے میری حکومت بحال نہ کی اور فوج نے ٹھیک فیصلہ نہ کیے تو ایٹمی پروگرام ختم ہو جائے گا، فوج ختم ہو جائے گی، برباد ہو جائے گی اور ملک برباد ہو جائے گا. تو میں نے اس وقت یہ کہا تھا کہ یہ عمران خان پیش گوئی نہیں کر رہا، یہ عمران خان اپنے دل کی بات کر رہا ہے. تو اب کل مجھے ایک کلپ موصول ہوا ہے کسی ٹی وی کا، انڈین ٹی وی کا. مجھے نہیں پتا یہ انڈیا کا ٹی وی کیسا مؤثر ہے، کیسا معتبر ہے، اس کا کیا حدود اربہ ہے. بس ایک کلپ موصول ہوا تھا، تو آپ بھی اس کلپ کو سن لیجئے. All the details on what is happening. Simran, firstly tell us, Imran Khan openly speaking against the Pakistan army. What has led to this, and what are the kind of implications that Imran Khan is now going to face? Imran Khan now trying to create huge rift between Pak military and public. In his recent speech, he declared military as an animal, and because of that, a huge debate has been started in Pakistan. What our source told to us that in few weeks, this campaign of Imran Khan will spread so much lies against Pakistan Army Chief, and he will make people of Pakistan against him and create so much hate against him to make him resign from his office. Actually, Imran Khan want to take his revenge from General Bajwa, who is army chief, because he thinks that General Bajwa supported Shehbaz Sharif to become prime minister. Our source told that Imran Khan will talk about nuclear weapons, and probably he will request UN to order to recover the weapons from Pakistan because they are not safe in army custody, and international agencies should take notice. Imran Khan every statement is full of hate against army. It's look like he is not a Pakistani leader but some other country. تو اس میں یہ کہا گیا ہے کہ عمران خان جنرل باجوہ کو بلیک میل کر رہا ہے، اور ہو سکتا ہے یہ، بلکہ ہو سکتا نہیں بلکہ اس کا جو ارادہ ہے وہ یہ ہے کہ یہ
اقوام متحدہ سے اپیل کرے کہ وہ پاکستان کے ایٹمی اثاثوں کو تحویل میں لے لے. ہو سکتا ہے اس ٹی وی کا رپورٹر جو ہے وہ بالکل جھوٹ بول رہا ہو، لیکن ایک اتفاق کہہ لیجئے کہ یہ سوچ، یہ خیال کہ عمران خان اس طرح کر سکتا ہے، یہ عمران خان کے دل کے اندر ایسی بات ہے، اس کو تقویت ملتی ہے. اور شاید آپ کو یاد ہو جب 99 میں نواز شریف نے ایٹمی دھماکے کیے تھے تو ایک خبر آئی تھی کہ عمران خان نے عالمی اداروں سے مطالبہ کیا ہے کہ پاکستان نے چونکہ یہ ایک خلاف ورزی کی ہے ایٹم بم بنا کر، تو پاکستان پر پابندیاں لگائی جائیں. تو جناب یہ اس کا ماضی تھا اور یہی اس کا حال ہے اور یہی اس کا مستقبل ہے. پاکستان کے خلاف اس کے عزائم بالکل واضح ہیں اور اس نے 3.5 سال کی مدت میں اسی بات کا ثبوت دیا ہے کہ وہ پاکستان کو ہر شعبے میں ناکامی کی منزل پر لے جا کر دم لینا چاہتا ہے، اور اس نے ایسا کیا. تو بہرحال اب اس کی امیدیں جو ہیں وہ دم اس لیے توڑ رہی ہیں کہ جو نئی حکومت آئی ہے اس نے کوئی بہت اچھا بجٹ تو پیش نہیں کیا، عوام پر بوجھ ڈالا گیا ہے، زیادہ بوجھ ڈالا گیا اور براعت یافتہ طبقے کو رعایتیں دی گئی ہیں، لیکن اس کے باوجود پاکستان کو دیوالیہ ڈکلیئر ہونے کا جو اس کو یقین تھا کہ یہ چند دنوں کی بات ہے وہ بہرحال ٹل گئی ہے. اس کا سہرا آپ اس حکومت کے سر پر سجائیں یا حالات کے سر پر سجائیں یا قسمت کے سر پر سجائیں، بہرحال پاکستان کے دیوالیہ ہونے کا جو یقینی خطرہ تھا وہ ٹل گیا ہے. اور عمران خان کو اس طرف سے بھی مایوسی ہے، اس طرف سے بھی مایوسی ہے، شمال جنوب مشرق مغرب آگے پیچھے اوپر نیچے، وہ طارق جمیل کے الفاظ میں ہر طرف سے اس کو مایوسی ہے. ناظرین انشاءاللہ کل پھر ملاقات ہوگی، تب تک کے لیے اجازت دیجیے. خدا حافظ.